अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन विद द न्यू सेशन विद द न्यू गेस्ट। आज हम जानेंगे इनकी स्टोरी, इनकी ज़बानी। तो कैसे हैं सब देखने वाले सुनने वाले सामीन। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ तमाम खैर ऑफियत से होंगे। आज हमारे साथ हमारी गेस्ट स्पीकर जो कि न्यू मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ जा रही हैं, पब्लिक स्पीकिंग की तरफ मूव कर रही हैं। आज उनकी ज़बानी, उनकी स्टोरी, उनकी लाइफ, उनका जो कैरियर है वो उनके बारे में मालूमात देंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस प्रोफेशन को क्यों सिलेक्ट किया। तो आज हमारे साथ मौजूद है आयशा अवैस। आयशा अवैस, वेलकम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन। आयशा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप अपना जो है इंट्रोडक्शन करवा दें। जी ज़रूर। आई एम आयशा अवैस फ्रॉम फैसलाबाद और मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो मैंने बीकॉम और बीएड किया हुआ है। एज मेरी 27 है। अब मुझे शौक है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूं। आजकल मैं उसकी ट्रेनिंग दे रही हूँ। जी अच्छा आयशा, आपने अपनी जो एजुकेशन है वो कहाँ से कंप्लीट की और बीकॉम ही क्यों किया, आगे क्यों नहीं पढ़ी? आगे मैं क्यों नहीं पढ़ी, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और कुछ सही बताऊँ तो टाइम नहीं था उस टाइम क्वालिफिकेशन का। सही। तो अब दिल नहीं करता आगे पढ़ने को? तो प्लान नहीं आगे कि कुछ अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर लिया नहीं, जाए? स्टडी कंप्लीट मैंने बीएड बाद में किया, लेकिन एक कहते हैं ना टेम्पो टूट जाता है, वो टेम्पो टूट गया था क्योंकि मेरी 2013 के बाद स्टडी कंप्लीट हो गई थी, तो फिर आगे वो टेम्पो नहीं बन रहा था। सही। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनती हूँ। उसके लिए वो नॉलेज है जो आपके अंदर है वही बाहर आना है, जी वो आप मैं कहीं से भी ले सकती हूँ। ठीक। अच्छा आयशा, आजकल क्या कर रही है मोटिवेशनल स्पीकिंग के अलावा, ट्रेनिंग्स के हवाला अलावा, इनके अलावा आप जो क्या कर रही हैं आजकल, क्या मसरूफियात हैं? मैं क्या अपना जो करती हूँ, टाइम है किस तरह से स्पेंड करें? जी, मैंने एक अपना रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, मैं फूड पांडा के साथ काम करती हूँ। उसके अलावा जो है मेरे पास घर पे स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको पढ़ाती हूँ, मैं होम ट्यूशन देती हूँ। बस सारा दिन इसी तरह बिजी। अच्छा, रेस्टोरेंट और फूड पांडा के साथ आप क्या काम कर रही हैं? लाइक मतलब कि मैं खाना बना लेती हूँ, तो बाद में जो होते हैं वो उधर फूड पांडा वाले खुद ही कॉन्टैक्ट करते हैं, खुद ही पिक करते हैं, खुद ही आगे डिलीवरी देते हैं। जो भी है सही। वो सेटअप चल रहा है। चलो ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट आपसे कि आप इस मोटिवेशनल स्पीकिंग वाली फील्ड की तरफ क्यों मूव हुई, क्यों आई इस तरफ? अच्छा, मैं इस वजह से आई हूँ क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजरी हुई हूँ। मैं खुद पैनिक अटैक, चले, स्ट्रेस, इस तरफ डिप्रेशन जाने में से पहले रही। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आपने जिक्र किया कि आप इस स्टेज से गुजरी हुई हैं। हमें वो हाँ काइंडली जी। अपनी जो स्टोरी है, जिस स्टेज से आप गुजरी है, मैं वो चाहूंगा कि हमारे सामीन को, सुनने वालों को वो जरूर बताएं, ताकि जो आप जैसी फीमेल्स हैं, जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं मेरी, हम्म। जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, जो अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, तो उनको, ताकि वो ये ना समझें कि अगर कोई उनके साथ ऐसा कुछ वाकया हो जाता है या ऐसे कोई प्रॉब्लम्स का हालात होते हैं, वो खुद को स्टक ना कर लें, वो खुद को रोक ना लें, उनको मोटिवेशन मिले। हम ये चाहेंगे कि आपकी जो स्टोरी है, जिस वजह से आप इस तरफ आई, उसको ज़रूर आगाह करें हमारे साथ। जी शेयर। बिल्कुल। सिंपली क्या हुआ था, मेरा निकाह हुआ था, मेरी रुखसती नहीं हुई थी, तो कुछ प्रॉब्लम बनी जिसकी वजह से हम लोग सेपरेट हो गए। जिसकी वजह से पहले तो मैं बहुत डिप्रेशन में रही, तकरीबन 1-2 साल। मुझे पैनिक अटैक आते थे, स्ट्रेस में थी, डिप्रेशन थी, एंग्जायटी थी। फिर मैंने सोचा कि कैसे उससे निकला जाए। मैंने बहुत कुछ फेस किया। मैंने फिर एक दिन सोचा कि इस एक प्रॉब्लम की वजह से, कहते हैं ना एक फसाद की जड़ होती है, इस एक प्रॉब्लम की वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। मैं लोगों के सामने नहीं जा सकती, मुझे स्टमक का इशू हो रहा है, मुझे चक्कर आते हैं, इतने चीज़ों का है। तो मैंने कहा क्यों ना एक जो फसाद की जड़ होती है हम उसी को ही काबू करें। मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गई, मैंने उससे 3 सेशन लिए लिटरली। उसके बाद मैंने सोचा मैं उसको पैसे देती हूँ सिर्फ बातें करने के, तो मैं अपने से क्यों नहीं खुद बातें कर लेती। मैंने तकरीबन 1 साल मेडिसिन यूज़ की, स्लीपिंग पिल्स मैंने यूज़ की। वो खा के मैं 10 घंटे सोती थी। फिर एक दिन मैंने सोचा आज मैंने स्लीपिंग पिल के बगैर सोना है, और मैं लिटरली 9 आवर्स सोई। फिर मैंने कहा सिर्फ 1 घंटे की नींद के लिए मैं एक स्लीपिंग पिल यूज़ करती हूँ। अब मैंने वो भी नहीं करनी। मैंने अपना तहैया खुद किया कि मैंने अपना इलाज खुद करना है, क्योंकि दुनिया का कोई डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर रहा था। इवन कि मेरी फैमिली कहना शुरू हो गई थी तुम नफ्सियाती मरीज हो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं। वो मुझे सुन सुन के इतना तंग आ गए थे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मेरे से अब, कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। अच्छा फिर आयशा, मैंने मैं कहा यहाँ मैं क्वेश्चन करता चलूँ, फिर स्किप हो जाएगा। जब लोग ये कहते हैं, आपको कहना शुरू कर देते हैं आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी, स्ट्रेस में हो, आपकी अपनी फैमिली ही आपको ये कहना शुरू हो जाए
کہ آپ نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں، تو اس ٹائم کیا سچویشن ہوتی ہے، کیا کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، لیکن اس کو میں نے پھر یہ دیکھا، سوچنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سوچوں کو اپنے اوپر حاوی کرنا ہے کہ خود سوچوں کے اوپر حاوی ہونا ہے. جب ہم ان کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں نا، پھر ہم ناکام ہو جاتے ہیں. جب ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم نے کسی کے اوپر حاوی ہونا ہے، پھر تب سے ہماری جو کامیابی جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے. جی، کامیابی تو شروع ہو جاتی ہے. میرا کوشچن یہ تھا کہ جب آپ کو آپ کے پیرنٹس نے کہا کہ آپ سائیکو ہو گئی ہیں، آپ ہوں نفسیاتی مریض ہیں، تو اب تب ہوں آپ کی کیا کنڈیشن تھی، تب آپ کی کیا کیفیت بہت تھی، آپ غصہ کو آتا کیسا تھا، کیسا فیل مجھے ہوتا بہت تھا، غصہ کیسے؟ آتا تھا. میں ہر ایک سے لڑتی تھی کہ آپ لوگ مجھے سمجھتے نہیں ہو. پھر میں نے اپنے آپ سے سوچا کہ اگلوں نے مجھے سنا ہی ہے، سمجھا ہی ہے سال 1.5 سال، تو ابھی میں ان سے گلا شکوہ کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب کہ میں خود غلط ہوں، نہ کہ باقی لوگ غلط ہیں. جب ہر بندہ ایک بات کرے تو پھر انسان کو اپنی غلطی ماننی چاہیے کہ وہ غلط ہے، نہ کہ سب غلط ہیں. صحیح. تو مطلب اس ٹائم یہ کنڈیشن تھی، آپ کا کوئی آپ کے مائنڈ میں تھاٹس ایسی آئی جس سے لگا ہو کہ سوسائڈ کر لینا چاہیے، بس اب تو میری لائف میں کچھ نہیں نہیں بچا، نہیں، جب میرے بالکل بھی پیرنٹس ہی نہیں. مجھے نہیں ایکسیپٹ کر رہے، مجھے پیرنٹس ہی ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو سارے لوگ ہوں جب پیرنٹس ایسا کہنا شروع کر دیتے تو پھر باقی جو باہر کی لوگ ہیں وہ بھی اس سے زیادہ کہتے ہیں. تو ایسا کیسے، اس سچویشن کو کیسے آپ نے ہینڈل کیا، کس طرح سے ٹیکل کیا، اور اپنے سننے والوں کو آپ کیا کہیں گی اگر ایسی کوئی سچویشن ہو لائف میں تو اس کو کیسے ہینڈل ہوں کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ، آپ اپنی لائف میں ایک سرکل بنائیں کہ آپ کی لائف میں کتنے لوگ امپورٹنٹ ہیں. صرف آپ کو ان کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم نے ان کو خوش کرنا ہے. اگر ہم سوچیں کہ ہم پوری دنیا کو خوش کرنے بیٹھیں تو وہ پاسبل نہیں ہے. دنیا کا کام صرف اور صرف بولنا ہے. اب مجھے اکثر لوگ ابھی تک کہتے ہیں آپ کی آگے شادی نہیں ہوئی، دیکھیں جتنی پیرنٹس کو فکر ہوتی ہے کسی کو بھی نہیں ہوتی. اور ہر جی چیز بولے کا آپ. ایک وقت مقرر ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. جب اللہ پاک نے ہم نے سپورٹ بھی کر دیا ہے سب کچھ، پھر ہم اس کے بارے میں پھر بھی سوچے جائیں، پھر تو یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہوگی. جی میں سن رہا ہوں آپ کو، آپ کنٹینیو کریں پلیز. جی بس یہی ہے. پھر میں نے سوچا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. میرے سوچنے سے یا سب کے سوچنے سے کیا ہو گیا، کچھ ٹھیک تو ابھی تک نہیں ہوا. ہم اپنا کہتے ہیں نا، سوچ کے جو اپنا پاسٹ ہے وہ ہم چینج کر نہیں سکتے. جو اپنا پریزنٹ ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. فیوچر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ٹھیک کر دیا تو آگے بھی ٹھیک کریں گے. اللہ پاک نے وعدہ کیا آپ سے، تو صحیح. بس ٹھیک ہے. بالکل. اچھا اچھا، ایسی ہی کوئی سچویشن ہمارے لسنرز میں سے ہو، کوئی ایسی فیمیل، کیونکہ یہ پرابلم جو ایسے پرابلم ہوتے ہیں فیمیل کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں سب کچھ دیکھنا جی ہوتا ہے معاشرے. سوری، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. جی، فیمیل نے سوسائٹی کو بھی فیس کرنا ہوتا ہے، فیملی کو بھی فیس کرنا ہوتا ہے. تو آپ کیا کہیں گی اپنے لسنرز کو کہ اگر ایسی سچویشن ہو، اگر ایسا کوئی حالات ہو جائے تو کس طرح سے رہنا ہے، اپنے کس طرح سے خود کو موٹیویٹ رکھنا دیکھیں، ہے؟ میری آواز آ رہی ہم ہے لوگ آپ جو کو؟ ہیں، جی بالکل آ رہی ہے. ہمارے پیارے نبی، ان کی بیٹیوں کو ڈائیورس ہو گئی تو ہم کیا چیز ہیں؟ کوئی ہمارے ساتھ کوئی انوکھا کام تو نہیں ہوا. جب ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تو ڈزنٹ میٹر. سب کچھ لائف میں چلتا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. اگر ہم ایک چیز پہ کھڑے رہیں، اسی کے بارے میں سوچتے رہیں، تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. باقی میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے آپ کو مطمئن کریں. باقی ہر ایک کو صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کوئی جھاڑو نہیں ہے جو ہر ایک کو صفائیاں دیں. جس نے یقین کرنا ہے وہ ایسے بھی یقین کرے گا، جس نے نہیں کرنا اس نے بالکل بھی نہیں کرنا. باقی ایک اور بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے نا، وہ آپ کی زندگی سے کچرا باہر نکال دیتے ہیں. اور اکثر اوقات ہم لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ غلطیاں ہماری اپنی ہوتی ہیں اور ہم بلیم جو ہے وہ اللہ پاک کو دے رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ظالم نہیں ہے، وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے. ہیلو. جی مجھے جو سن رہے ہیں میں ان کو یہی کہوں گی کہ غلطیاں ہماری اپنی ہوتی ہیں، بلیم ہم لوگوں کو دیتے ہیں، ہم اللہ پاک کو دیتے ہیں، جبکہ ایسا ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. جی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت اچھا سوچا ہوتا ہے. جی عائشہ جی، آپ اگر ایسا کچھ ہو جائے کیونکہ نیٹ ورک کا ایشو ہوتا ہے، نیٹ کا پرابلم آ رہا ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی آ رہی ہے. جی، تو نیٹ کا ایشو ہوتا ہے تو آپ اگر ایسا کچھ میں ڈسکنیکٹ ہو جاؤں تو آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. جی،
تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایسے جب حالات ہوتے ہیں جو ایک تو ہوتی ہے ایکسٹرنل موٹیویشن، ایک ہوتی ہے انٹرنل موٹیویشن. ایکسٹرنل جی موٹیویشن جو ہے ہم تو کسی سورس سے بھی لے سکتے ہیں. جو ایکسٹرنل جی موٹیویشن ہوتی ہے اس سچویشن میں خود کو ایکسٹرنلی موٹیویٹ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے اپنا علاج خود کرنا ہے. دنیا کا کوئی ڈاکٹر ہمارا علاج نہیں کر سکتا جب تک ہم خود نہیں نہ کہتے کہ ہم نے اپنا علاج خود کرنا ہے. ہم لوگ لاکھ جگہ پہ چلے جائیں، لوگوں کی باتیں سن لیں، ہونا وہی ہے جو اب ہم نے خود کہنا ہے. ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم نے کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو خود انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی جب تک موٹیویٹ نہیں کریں گے کسی کام کو کرنے کے، بالکل. کسی چیز کو چھوڑنے کے، کسی پریشانی سے نکلنے کے لیے، تو تب تک ممکن نہیں ہے. چلے عائشہ اب آپ دیکھو، کے آپ مشورہ سب سے لیں، مشورہ آپ سب سے لیں، لیکن کریں وہی جو آپ کو بہتر لگتا ہے. جب آپ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کرتے نا، پھر آپ کی اپنی سوچ، اپنی خواہشات سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. جی ایسے ہی عائشہ میں اب نیکسٹ موو کروں گا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کا نکاح ہوا تھا، نکاح آپ کا ختم جی. ہو گیا، تو ہم وہ جاننا کی کوشش کریں گے، اگر آپ بتانا چاہیں، آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا جی. چاہیں تو ایسی کیا ریزنس تھی کہ آپ کا جو نکاح ہے وہ ختم ہو گیا؟ دیکھیں، اتنی کوئی بڑی ریزن نہیں تھی، صرف ہم لوگوں کے مائنڈس نہیں ملتے تھے. مائنڈ نہیں ملتے تھے تو بہتر یہی تھا کہ کل کو جا کے کوئی پرابلم بنے. تو اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا، تو میں کہتی ہوں اس نے مجھے نہیں چھوڑا، میں نے خود کھلا لیا. اس نے مجھے نہیں چھوڑا. دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ آپ کو آگے کچھ نہ نظر آ رہا تو آپ کنویں میں چھلانگ کیوں مارو گے؟ پھر تو بیوقوفی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، بس ہم لوگوں کے مائنڈ نہیں ملتے تھے تو ہم لوگ سیپریٹ ہو گئے. اور صحیح. آپ یقین کریں، مجھے اس چیز پہ شکر ادا کرتی ہوں کہ میرا نکاح مدینہ میں ہوا تھا. وہاں پہ خوش قسمت لوگوں کا ہوتا ہے نکاح. پھر میں نے اس چیز کو سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے. وہ لوگ بھی ہیں جن کی ڈوری اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوڑی ہوئی ہے. تو میں اس پہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش کے قابل سمجھا، اور میں آج اس آزمائش پہ پورا اتری ہوں. تو جب یہ آپ کا ریلیشن شپ ختم ہوا تو اس کے بعد آپ کی کیا سچویشن تھی؟ اس کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا ڈپریشن، میں انزائٹی اور تقریباً، اسٹریس والا؟ جی بالکل، اس کے بعد رہا تقریباً میں 1.5 ایئر ڈپریشن، انزائٹی. کوئی ایسا ڈے نہیں تھا جب میں ڈاکٹر کے پاس نہ جاتی ہوں. ایون کہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہے. اکثر لوگوں نے کہنا شروع کر دی ڈرامے کرتی ہے، لیکن کوئی سمجھنے کو کتنی دیر تک تیار ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ کا کوئی دکھ ایک دفعہ سنتا ہے، 2 دفعہ سنتا ہے، تیسری دفعہ وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا تو کام ہی بولنا ہے، ہم کتنی دفعہ اس کی باتیں سنیں. پھر میں نے سوچا کہ میں نے اب موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے، میں نے اپنا علاج بھی کرنا ہے اور لوگوں کا علاج بھی کرنا ہے. اچھا، تو آپ نے ایک تو موٹیویشنل اسپیکنگ کی ٹریننگز لی، باقی کون کون سی ٹریننگز لی اب تک؟ میں نے موٹیویشنل اسپیکر کی لی ہے. اس کے علاوہ آج کل جو ہے کہ مطلب کس طرح منی سائیکالوجسٹ کی میں نے ٹریننگ لی ہے. اس کے بعد سر کامران شریف ہیں، ان سے میں نے ٹریننگ لی ہے. سر کاشف علی شاہ سے ٹریننگ لی ہے. میں بہت ان سے انسپائر ہوئی ہوں، میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے. اچھا، میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر اس فیلڈ میں کیوں آئی؟ ٹھیک ہے، یہ کوشچن وہی رہ گیا تھا، ہم اس کو موو نہیں کر سکتے تھے. جی، تو اب میں جانوں صرف گا. اس وجہ سے آئی ہوں کہ جو کچھ میں نے فیس کیا ہے میں اس کو بہت اچھے سے سمجھتی ہوں، تو میں اپنے سب کو گائیڈ کر سکوں کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ بہت معمولی سی چیزیں جن کو ہم نے اپنے اوپر حاوی کیا ہوا ہے. اس لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس فیز سے میں گزری ہوں اس سے کوئی اور نہ گزرے، تو میں سب کو گائیڈ کروں تاکہ سب کی لائف جو ہے وہ ایزی ہو جائے. صحیح، مطلب یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کی ہیلپ کرنا چاہتی ہیں، سوسائٹی میں چینج لانا Exactly. چاہتی ہیں. جی، صحیح. اور دیکھیں اس فیلڈ میں زیادہ گرلز نہیں آتی، تو کیوں نہیں آ سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے تو مردوں عورت کو برابر پیدا کیا ہے. ہماری سوسائٹی کے مرد آگے جا سکتے ہیں، عورت کیوں نہیں؟ عورت میں تو کوئی ایسی کمی نہیں ہے. آپ فیمیل کو کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں یا نہ آئیں؟ تو جو میں یہ کہتی ہیں سجیسٹ کرتی ہوں. جی جی بولیں. اکثر یہ سننے کو ملتا ہے، وہ بچے یہی کہتے ہیں کہ سر ہم تو نہیں کر سکتے، ہمیں پرمیشن نہیں ملتی. اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیں، آپ نے اپنا اعتماد خود بنانا ہے. اگر آپ خود ٹھیک ہونا، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی. آپ کو اپنے آپ پہ اعتماد ہونا چاہیے. لوگوں کا کام صرف بولنا ہے. وہ آپ اچھے بن جاؤ تب بھی نہیں برداشت کرتے، آپ برے بن جاؤ تب بھی نہیں برداشت کرتے. آپ کو خود پہ اعتماد ہونا چاہیے. آپ کو آپ کی فیملی کا آپ پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. بس آپ پھر اللہ کا نام لے کے شروع کر دو، کچھ بھی نہیں ہوتا. جب فیملی پرمیشن نہیں دیتی تو اس سچویشن میں کیا کریں وہ فیمیلز؟
آپ انہیں کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ اگر کسی میں بچی یہ کو آپ اپنا اعتماد بناؤ. آپ اپنا اعتماد بناؤ گے, کوئی پیرنٹس ایسے نہیں ہیں جو اس چیز کو نہیں مانیں گے. اعتماد آپ نے خود بنانا ہے. اعتماد کیسے بنا سکتی ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ایسا کہ وہ آپ کو اعتماد جو ثابت ہے کرنا پڑنا ہے. جیسے کیا کہتے ہیں پیرنٹس, آپ اپنی لمٹ جو ہوتی ہیں وہ کراس نہیں کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر کا ایک یہ ماحول ہے, آپ نے اس سرکل میں رہنا ہے. جب آپ اس سے باہر جاؤ گے تو آٹومیٹکلی آپ کا اعتبار ختم ہو جائے گا, اور اعتبار بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور ختم ہونے میں کچھ سیکنڈ لگتے ہیں. تو عائشہ اب فیوچر پلاننگ کیا ہے آپ کی؟ آپ نے کیا سوچ رکھا ہے اپنے فیوچر کے بارے میں؟ کیا کرنا ہے, میں کیسے نے کیسے لے کے چلنا ہے اس کو؟ فی الحال تو میں نے یہی سوچا ہے کہ میرا فوکس فی الحال موٹیویشنل اسپیکر بننے پہ ہی ہے, کہ میں اسی پہ فوکس کروں گی. اور جو ہے کاشف علی شاہ جو ہے ان کی فاؤنڈیشن کے ساتھ اٹیچ ہوں گی انشاءاللہ, یا اپنی ایک فاؤنڈیشن بناؤں گی. فی الحال اس پہ چلوں گی جب تک شادی نہیں ہوتی, جب ہوگی دیکھا جائے گا. لیکن میرا اپنا ایم جو ہے وہ یہی ہے کہ میں نے اس کو فوکس کرنا ہے. اچھا عائشہ, میں یہ کوشچن ہے میرا نیکسٹ آپ سے کہ آپ کے جو خواب ہوتے ہیں, آپ کے جو ڈریمز ہوتے ہیں, آپ کے جو ایم ہوتے ہیں, وہ کتنا میٹر کرتے ہیں آپ کی سکسیس میں, آپ کی لائف میں؟ کیا ان کا ہونا ضروری ہے, تو کیوں ہے؟ بالکل ہونا ضروری ہے. جب آپ کچھ سوچیں گے تو اس کے اوپر عمل کریں گے. جب آپ نے کچھ سوچا ہی نہیں ہے, دیکھیں نا, ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر ہی ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. جب ہم نے کچھ اپنا ایم ہی نہیں بنایا ہوگا پھر تو ہماری لائف بیکار ہے. اب ہماری ایک پلاننگ ہوگی. اب میرا ایک ایم ہے کہ میں نے موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے, اس کے لیے میں اسٹڈی کر رہی ہوں, میں ٹریننگ لے رہی ہوں, میں لوگوں کے سیشن لے رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, اس چیز سے آپ کو پتہ چلے. اچھا, ایک موٹیویشن اسپیکر پہ کون کون سی کریکٹرز ہونے چاہیے موجود کہ جس سے وہ اچھا موٹیویشن اسپیکر ثابت ہو سکتا ہے؟ فرسٹ آف آل کانفیڈنس ہونا چاہیے, اس کے پاس نالج ہونا چاہیے, اس کے پاس دوسروں کی تھنکنگ کو سمجھنے کا ہونا چاہیے, کیونکہ ہر ایک کا مینٹل لیول چینج ہوتا ہے. ہم اس کو اپنے مینٹل لیول کے ایکول آ کے نہیں سمجھا سکتے. ہم نے اس کے مینٹل لیول کو سمجھنا ہے کہ وہ کس لیول کا ہے, دین ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. اچھا عائشہ, آپ کانفیڈنس کو کس حوالے سے لیتی ہے؟ کانفیڈنس کس طرح سے ہونا چاہیے انسان کو؟ کانفیڈنس تھوڑا سا ڈیفائن کر لیں, کانفیڈنس ہوتا کیا ہے؟ کانفیڈنس اس حساب سے ہونا چاہیے کہ آپ جو بات کر رہے ہو آپ اس کے اوپر شیور ہو, ڈاؤٹ نہ ہو آپ کو. جب آپ خود کانفیڈنس ہوتے ہیں نا کسی بات پہ, تو اگلا بندہ خود بخود سیٹسفائڈ ہو جاتا ہے. جب آپ خود ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں آپ کسی کو سیٹسفائڈ نہیں کر سکتے. کانفیڈنس اچھا یہ ہوتا ہے. اچھا, اس کو ہم اس عام الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں, کانفیڈنس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ خود اعتمادی. آپ کے جی اندر خود بالکل اعتمادی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں نا تو اگلے بندہ بالکل اس پہ یقین کرے کہ آپ سچ بول رہے ہیں. ویسے بالکل بولنا نہیں ایسے ہے, ہی میں ایسے آسان الفاظ میں آڈینس کو ڈیفائن کرنے کے لیے بتا رہا تھا. یہ نہ ہو کہ سر نے کہا تھا جی آپ پہ کانفیڈنس خود اعتمادی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ بات جھوٹ بول رہے ہو تو اگلا بندہ سچ مانے. ایسا ہوتا نہیں ہے. ویسے آپ کو جنرلی چھوٹا سا ڈیفائن کرنے کے لیے میں نے بتایا کہ جی کانفیڈنس, بالکل ایسے ہی ہے. ہم لوگ اکثر جو ہے کانفیڈنس کا مطلب یہ لیتے ہیں, اس کے میننگز ہمیں یہی بتائے گئے ہیں کہ آپ اگر 4-5 بندوں کے سامنے کھڑے ہو کے, 4-5 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے, یا کسی ہجوم میں کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں تو آپ کے اندر کانفیڈنس موجود ہے. یہ ڈیفینیشن بالکل غلط ہے. سائیکالوجی یہ کہتی ہے آپ کا کانفیڈنس لیول وہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے, جو آپ کو اندر سے کہتا ہے بالکل کہ یو کین ڈو اٹ. جو آواز آپ کو اندر سے آتی ہے جب کسی کام کو کرنے لگتے ہیں, کسی کام کو سٹارٹ کرتے ہیں, تو آپ کو اندر سے آواز آتی ہے کہ یو کین ڈو اٹ. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنے ڈیسیژن خود لے رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں خود اعتمادی, اسی کو کہتے ہیں کانفیڈنس. ہمیں یہ غلط اب تک ہم نے بھی سنتے آئے ہیں, لیکن سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ کی خود اعتمادی, آپ کا کانفیڈنس وہ لیول ہوتا ہے جس میں آپ اپنا ڈیسیژن خود لے سکتے ہیں. آپ کسی کا کام ایگزیکٹلی کو, کسی بات کو سوچ رہے ہیں, کسی بات کو پلان کر رہے ہیں, تو آپ کے اندر اتنی کوالٹی, اتنا خود اعتمادی ہونی چاہیے کہ آپ وہ ڈیسیژن خود لے سکیں. اب ہمیں اکثر یہی پڑھایا گیا, یہی سنا گیا کہ کانفیڈنس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کتنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں. اب میں نے آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دی کہ آپ کے اندر جو سیلف اسٹیم ہے, خود اعتمادی ہے جس کو کہتے ہیں, خود اعتمادی جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن اگلے بندے کو فیل نہ ہو کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ویسے بولنا نہیں ہے, ایک سمجھانے کے لیے میں نے بات کی. خود کانفیڈنس لیول مختلف ہوتے ہیں. پبلک اسپیکنگ کا بھی ہوتا ہے. آپ کو کسی چیز میں کچھ چیز ایکسپرٹ ہیں, آپ کسی بات میں, کسی کام کو کرنے میں ایکسپرٹ ہیں, تو وہ آپ کا کانفیڈنس لیول ہے, وہ آپ کا خود اعتمادی ہے, وہ آپ کے اندر کانفیڈنس کو بوسٹ کرتا ہے.
اگر آپ کسی کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا کانفیڈنس ہے. کچھ آپ اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا خود اعتمادی ہے, یہ آپ کا کانفیڈنس لیول ہے. کانفیڈنس کو کبھی بھی اس معنی میں نہ لیجیے گا کہ آپ لوگوں کے سامنے کتنا بول سکتے ہیں, کتنا ان کو کتنی دیر تک آپ کھڑے ہو کے ان سے بات کر سکتے ہیں. جی عائشہ, آپ کیا جی کہتی ہیں بالکل اس بات؟ ایسے ہی ہے. میں بھی بالکل یہی کہتی ہوں کہ آپ کو اپنی بات پہ کنفرم ہونا چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم خود سیٹسفائیڈ ہیں. اسی وجہ سے ہوتا ہے یہ کانفیڈینس ہے کہ آپ اپنے پہ خود اعتماد ہے آپ کو, تو آپ لوگوں کو سیٹسفائیڈ کریں گے, وہ بے شک جس مرضی وے میں کریں. بالکل ایسے ہی ایگزیکٹلی. جب شور ہی نہیں ہوں, جب مجھے اندر سے میرا ضمیر جو اندر سے ایک آواز آتی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ غلط بات کر رہے ہیں, تو پھر میں اگلے بندے کو کیسے کنونس کر سکتا ہوں؟ جی میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے عائشہ کہ ایک جی موٹیویشنل اسپیکر بننے کے لیے ہمیں کن کن سکلز پہ کام کرنا چاہیے؟ کون کون سی چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے؟ کون سے ٹولز ہونے چاہیے؟ کون سے ہم اسے کہہ سکتے ہیں عام لینگویج میں ہتھیار ہونے چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے ہمارے پاس نالج ہونا چاہیے. نالج ہونا چاہیے ہمارے پاس کانفیڈینس ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ ہمارے ساتھ کس ٹاپک پہ بات کر رہا ہے, تو ہمیں اس بات پہ پورا کمانڈ ہونا چاہیے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم شورٹی کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں بات. یہ اسکلز ہونی چاہیے لازمی, جو بالکل ہے. اچھا, تو میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کانفیڈنس کس طرح سے جو نالج ہے وہ کس طرح سے ہم لے سکتے ہیں, نالج کو کس طرح سے گین کر سکتے ہیں, کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں صرف یہ نہیں کہوں گی کہ نالج ہے وہ ہمیں صرف بک سے ملتا ہے, ایسا کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. جو آج کل کا دور بھی ہے, پہلے کا بھی, جو حالات آپ کو سبق سکھاتے ہیں نا, وہ آپ کو کوئی دنیا کا استاد سبق نہیں سکھا سکتا. نالج ہے آپ بک سے بھی لے سکتے ہو, آپ لوگوں سے بھی لے سکتے ہو, آپ اپنے مائنڈ سے بھی لے سکتے ہو, اس کے بارے میں سوچ کے. بہت سے بھی ہیں, یہ امپورٹنٹ بھی ہیں کہ آپ لوگوں سے مشورہ لو, خود اس کے اوپر اسٹڈی کرو, بک سے ریسرچ کرو. صحیح. عائشہ, میرا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بننے جا رہی ہیں, ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. میرا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ آج کل کون سی بکس کو اسٹڈی کر رہی ہیں؟ اس فیلڈ میں آنے کے لیے آپ کون کون سے عوامل یوز کر رہی ہیں؟ کس طرح سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہیں؟ کس طرح سے اپنے آپ کو امپروو کر رہی ہیں؟ پہلے تو میں نے جو ہے وہ میں نے ٹریننگ لی ہے سر کاشف علی شاہ کی. پھر میں نے سر کامران شریف کی جو ہیں وہ ویڈیوز کو میں نے سنا ہے. اس کے علاوہ میں لاہور یونیورسٹی ہے, وہاں سے میں کورسز کر رہی ہوں. اس کے علاوہ گوگل پہ ڈفرینٹ ٹائپس کی آپ کو پی ڈی ایف بکس مل جاتی ہیں. ماہر نفسیات ہے, اور ایک ہے عورت ایک نفسیاتی مرض, وہ بک ہے. اس طرح کے ڈفرینٹ بکس ہیں, ان کو میں اسٹڈی کر رہی ہوں. باقی مین زیادہ چیز یہ ہے کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے نا, میں اس کو آگے لے کے آ رہی ہوں. کیوں, وہ میں نے فیس کیا ہوا ہے, میرے لیے وہ زیادہ ایزی ہے سب کو ڈسکرائب کرنا. جی, یہ امرا الماس پوچھ رہی ہے, یہ عائشہ ہے. جی بالکل, یہ عائشہ ہے. اچھا, صحیح. تو دیکھیں, سیلف ہیلپ کی بکس جو ہے وہ آپ کو زیادہ بینیفٹ دیتی ہیں. اچھا عائشہ, کسی بھی ڈیسیجن میں آپ کا جو نالج ہے, جو آپ کا ایکسپیرینس ہے, وہ کس حد تک میٹر کرتا ہے, کس حد تک وہ جی کام آپ کو؟ دیکھیں, اس میں ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں. کئی معاملات میں ہم خود غلط ہوتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو میٹر کر رہا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. کہیں پہ آپ کا ایکسپیرینس بالکل ٹھیک ہوتا ہے, آپ اس کی بہاف پہ جو ہے وہ ڈیسیجن لیتے ہیں, کہیں پہ ہم لوگ خود غلط ہوتے ہیں. پھر اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے, کون سی غلط ہے. یہ عائشہ کا امرا کا کمنٹ آپ پڑھ لیجیے گا عائشہ, اور ان کا شکریہ بھی اچھا, ادا کر دیں. ہاں جی, تھینک یو نمدا, جزاک اللہ. جی باقی میں عائشہ, اپنے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو مجھے اتنا سپورٹ کر رہی ہیں. اور آپ کی لائف میں اچھے دوست ہونا ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے, اور میں اس دولت سے مالا مال ہوں الحمدللہ. اچھا عائشہ, آپ نے ایک ریسنٹلی ٹریننگ لی ہے, منی جی سائیکالوجسٹ, ٹھیک ہے, جی تو اس میں آپ نے کیا سیکھا؟ موٹیویشنل اسپیکنگ کی جو ٹریننگ لی, اس میں آپ نے کیا سیکھا؟ وہ اپنا جو ایکسپیرینس تھا سر کاشف علی شاہ صاحب کے ساتھ, کاشف جی علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ جو آپ کا ایکسپیرینس تھا, وہ کیسا رہا؟ میرا ایکسپیرینس بہت بہت اچھا رہا. میں ان سے بہت انسپائر ہوئی ہوں. میں نے ان سے سیکھا ہے کہ ڈپریشن سے کیسے نکلنا ہے, انزائٹی سے کیسے نکلنا ہے, آپ نے اپنے پاس کو کیسے بلانا ہے, آپ کو اگر نیند کا ایشو ہے تو وہ کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں میں نے سیکھی.
ان کی مجھے ایک بات بہت اچھی لگی، وہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے نا، وہ آپ کی زندگی سے کچرا جو ہے وہ باہر نکال دیتے ہیں. یہ الفاظ مجھے اتنی طاقت دیتے ہیں. جی ٹھیک. بس ان کا وے بہت اچھا تھا سمجھانے کا. اچھا، آپ کسی کو ہم ڈپریشن سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ آپ منی سائیکالوجسٹ بھی ہیں، تو آڈینس کا جی کو بھلا ہو جائے گا اگر آپ کچھ اس حوالے سے کچھ ٹپس جو ہے وہ شیئر کر دیں. تو دوسرا یہ کہ اگر آڈینس کا کوئی ایسا سے کوئی کوشچن ہے تو وہ کائنڈلی کمنٹس میں کوشچن کر سکتا ہے، تو عائشہ اس کا جواب ضرور دے گی. چلو کوئی بھی جی کوشچن بالکل. آپ پوچھنا چاہتے ہیں. لیکن ڈپریشن سے ہم نے لوگوں کو کیسے نکالنا ہے، سب سے پہلے ہم نے ان کو سکھانا ہے، بتانا ہے ڈپریشن کچھ نہیں ہے، یہ صرف اوور تھنکنگ ہے جس کو ہم نے اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے. تو ہم نے یہ تہیا کرنا ہے کہ ہم نے سوچوں کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دینا، ہم نے خود سوچوں کے اوپر سوار ہونا ہے. جی جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہم نے ان کو خود قابو کرنا ہے، دیکھیں ہمیں ایک ڈپریشن ہوتا ہے، اس کے سمٹمز ہوتے ہیں، ہمارا اسٹمک خراب ہو جاتا ہے، ہم لوگوں کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کو سوشل انزائٹی ہو جاتی ہے، ہم کسی کے سامنے نہیں جا سکتے، اس طرح کے بہت سے ایشوز ہوتے ہیں. تو بہتر نہیں کہ جو ہم لوگوں نے اتنے ایشوز کو ختم کرنا ہے، تو بہتر نہیں ہے ہم ایک فساد کی جڑ کو ہی ختم کر دیں، ہم اس کے بارے میں نہ سوچیں. دیکھیں سوچ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کبھی کسی نے یہ نہیں سنا کہ سوچنے سے ہمارا دماغ ٹھیک ہو گیا، ہمیشہ یہ کہتے ہیں سوچنے سے دماغ خراب بھی ہوا ہے. جی ایسے ہی ہے. عائشہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوچتے ضرور ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، عمل ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی غلطی خود نہیں مانتا. کوئی انسان اپنی غلطی خود نہیں مانتا، جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں، ہم اپنے ضمیر سے نہیں پوچھتے. جس دن ہم نے اپنے ضمیر سے پوچھنا شروع کر دیا نا، پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. جی صحیح. تو اچھا، انزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس، اس میں ہم اس ٹائم نکل سکتے ہیں جب ہم خود سوچ لیں گے. اب بات یہ ہے، سیدھی سی بات ہے، اگر میں نہیں چاہ رہا، میں اپنا علاج خود نہیں کرنا چاہ رہا، میں نہیں سوچ رہا، میں سوچ رہا ہوں کہ بس میں نے یہ نکلنا ہی نہیں ہے، اس سے تو کچھ نہیں ہو سکتا، میں اس کے بعد بغیر سارا کچھ میرا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. تو تب تک ممکن ہی نہیں کہ ہم جو ہے اس کو اس سچویشن سے نکل سکیں. چلے جی، آپ ایک منٹ میں کمنٹس لے لوں. علیزہ یہ کہہ الزبتھ الزبتھ رہی یسایا مائی بیسٹ فرینڈ. ہے. ٹھیک ہے. یو آر اے ٹرو ایگزامپل آف موٹیویشن، کیپ اٹ اپ. یہ جی میری لائف میں میری ایک فرینڈ ہے جو آج میری موٹیویشن اسپیکر بننے میں 50% اس کا ہاتھ ہے. ہیپی ٹو سی یور ورک. تھینکس لاٹ. آپ ہمیں دیکھ رہی ہیں، جوائن کیا ہوا آپ نے، بہت شکریہ. موٹیویشن اسپیکر بشرا زینب عائشہ، ہماری ٹیم، نائس، بیسٹ جزاک آف اللہ. لک. جی بشرا تھینک بیٹا یو. بہت جزاک شکریہ، اللہ. بہت شکریہ. آپ ساری ہماری ٹیم ہے اور آپ سب ایسے ہی ایفرٹس کرتی رہیں. آج اگر عائشہ موجود ہیں ہمارے ساتھ تو کل آپ بھی ہو سکتی ہیں. بس یہ بات انشاءاللہ یہ ہے کیوں کہ نہیں. آپ نے انٹرنل موٹیویٹ رہنا ہے، اپنے آپ کو انٹرنل موٹیویٹ رکھنا ہے. جی نیکسٹ کوشچن ہے. عائشہ ڈوئنگ ویری ویل. جزاک اچھا اللہ. نصیبہ، تھینک یو. بہت شکریہ. نصیبہ بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں، سوری نصیب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ نیکسٹ کوشچن. اسٹے بلیسڈ، کیپ اٹ اپ. انوش اجاز. جی یہ میرے بھائی ہیں، جی بہت شکریہ، یہ ہمیں دیکھ ان رہے ہیں دونوں ماشاء کی اللہ. وجہ سے ہی آج میں ادھر ہوں. ایگزیکٹلی آپ کی فیملی جب آپ اچھے کو لوگ سپورٹ آپ کر کی رہی ہوتی ہے لائف نا. میں ہونا تو آپ کو بہت اچھا سپورٹ ملتا ہے. بالکل. اور کچھ لوگ بات ہوتے ہیں. بات تو یہی ہے کہ ہم نے اپنا آپ کو کس طرح سے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے فیملی کے سامنے، ٹھیک ہے. جس طرح سے آپ ریپرزینٹ کریں گے فیملی آپ کو اسی طرح سے سپورٹ کرے گی. اب بات بالکل. وہی ہے کہ آپ نے یہ آپ کے اختیار میں، آپ نے اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ کس طرح سے بلڈ کرنا ہے. گرلس جو سوچتی ہیں اکثر یہ کوشچن آتا ہے کہ سر ہمارے ساتھ یہ ایشو ہے کہ ہم سامنے نہیں آ سکتے. بیٹا بہت سے طریقے ہیں. اسلام نے ہم نے سب سے بہترین وے بتایا ہے نقاب اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کا، ٹھیک ہے. آپ پردے میں بھی کام کر بالکل. سکتی ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ بات یہ ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتی ہیں. آپ کا کام پازیٹیو ہے، آپ ورک پازیٹیو کر رہی ہیں، آپ پازیٹیو کام کی طرف جا رہی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. جی جلدی میں کمنٹس ریڈ کر دوں انشاءاللہ. ہاں ہاں نصیب، ویل ڈن مائی ڈیئر. یہ آپ کی طرف سے کوئی کمنٹ ہے؟ تھینک یو. یہ وقاص امجد، گڈ تھینک کیپ یو. اٹ اپ. آپ تھینک یو. اپنی طرف سے جو دو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف سے، تو تھینک آپ یو کو آل آف شکریہ یو. ادا کرتے ہیں. یہ ان سب کا پیار ہے، ان سب کی دعا ہے جو آج میں یہاں پہ ہوں.
बिकम इंशाल्लाह आयशा बहुत जल्दी जो है मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगी और इंटरनेशनली इंशाल्लाह। अपना जो नाम है इंशाल्लाह ज़रूर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगी। वेल डन माय स्वीट। चलिए आपके लिए सारे हमें अल्लाह मज़ीद सक्सेस इंशाल्लाह जी। आयशा क्रेडिट गोज टू योर एफर्ट्स ओनली लॉट्स ऑफ लव। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू बस सर। बस ये है कि एफर्ट्स तो सारी अपनी होती है, लेकिन दोस्तों की जो मोटिवेशन होती है ना, वो भी बहुत कुछ करवा जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो कह रही हूँ ना, मैं इस ये दौलत से माला माल हूँ कि मेरे साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी फैमिली की सपोर्ट है। बल्कि एक ऐसा वक़्त था कि मेरे अपने फादर ने मुझे कहा था, मुझे तुम पे अफ़सोस है, ना तुम्हारी दीन है, ना तुम्हारी दुनिया है। मुझे उस टाइम हुआ क्यों, मुझे आते थे पैनिक अटैक। मुझे लगता था कि अगर मैं नमाज़ पढ़ूँगी मैं मर जाऊँगी। फिर मैंने अच्छा। सोचा कि अगर वाक़ई मैं मर जाऊँ, तो ना मेरी दीन है, ना मेरी दुनिया, तो फिर मेरा क्या बनेगा? जी इमरा अलमास, बिल्कुल आप लोग सारे लाइव आएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द आएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह और मुझे निम्रा, क्यों प्राउड नहीं? है, मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है कि आप लोग मेरी टीम के साथ हैं, मेरे साथ कनेक्टेड। इंशाल्लाह आप सबके लिए मेरी तरफ से ये ऑफर है, ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि आप लोग आके अपना जो फ्यूचर प्लानिंग्स है, जो आपकी स्टोरीज हैं। देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर आप तब तक नहीं बन सकते जब तक आप कोई अपनी सक्सेस स्टोरी नहीं बनाते। ठीक है, आपको सक्सेस स्टोरी क्रिएट करनी होती है आपके साथ। देखिए, आप कब तक हम किसी की स्टोरी सुना सकते हैं? नरेट कर देना, आके बता देना, बोल देना, ये सारा कुछ अलग होता है। देखिए, जिस तरह से आयशा ने सिचुएशंस को फील किया, जैसे जैसे वो हालात से गुजरी, उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और उनकी सक्सेस स्टोरी ये है कि वो उस सिचुएशन से निकल आई है और निकल के अपनी लाइफ को मूव ऑन किया है। ये सारी चीजें जो हैं, ये आपकी सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। चलिए एक मिनट मैं सारे कमेंट्स ले हमने लूं। वो खुद ही करना है। हम जी लोग एक जगह से, लोगों के कहने से कुछ भी नहीं होता। लोग आपको अच्छा एग्जैक्टली। भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं। हमने तब आगे बढ़ना है जब हमने खुद चाहना है। मैंने खुद चाहा। अब अक्सर लोग मुझे अभी भी कहते हैं, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, आगे नहीं सोचा। नहीं हुई तो नहीं हुई। कौन सा सबकी हो जाती है इस स्टेज में। हो जाएगी, अल्लाह ताला ने वक़्त मुकर्रर किया हुआ है। निकाह का भी और आपके मरने का भी। तो जब वक़्त बिल्कुल। मुकर्रर हम उसके बारे में सोची जाएँ तो फ़ायदा नहीं है, तो फिर हमारे ईमान की कमज़ोरी होगी ना। कि या तो हम अल्लाह ताला पे भरोसा ना करें। जब कर दिए फिर उसके बारे में सोचें ना। जी बहुत शुक्रिया जो सारे कमेंट्स कर रहे हैं। जी देखें, हमारे साथ आज आयशा मौजूद हैं। आप लोगों ने कुछ पूछना है तो ये मौका है, आप इससे पूछ सकते हाँ, हैं। वो बिल्कुल आज पूछ सकते हैं। पाबंद हुई बैठी हैं, वो जवाब भी देंगे, क्योंकि लाइव बैठा होता है इंसान, वो क्वेश्चन का आंसर करता है कि मैंने क्लिक करके फटाफट शो कर देना और सबने देख लेना है। जी, बिल्कुल, जिसने जो कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है नसीबा। हमारे अंदर जब इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगी, इंटरनली खुद एतमादी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हमें अपने काम पे खुद बिलीव नहीं होगा, तो हम तब तक कामयाब नहीं हो सकते। आज भी यही जिक्र कर रहा था मीटिंग में कि आपने अपने जो ख्वाब हैं, जो प्लान्स हैं, जो टारगेट हैं, जो गोल्स हैं, वो सेट करें, वो ज़रूर आपके पास होने चाहिए। जब वो सारी चीज़ें होंगी तो फिर आपने देखने ख्वाब। ख्वाब कैसे देखने? सोते हुए नहीं देखने। ख्वाब वो देखें जो आपको सोने ना दे, जो जागते हुए देखें। वो ख्वाब आपको आपकी रातों की नींद ले लें, आपको हर टाइम वो आपको मोटिवेट करते रहे, हर टाइम आपको एनर्जी प्रोवाइड करते रहे। नहीं जी, ये आपने ये काम करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। जब हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर सारा कुछ होता है, तो उसके बाद हमने बनाने होते हैं छोटे छोटे स्टेप फॉलो करने होते हैं। आप अगर एग्जांपल लें मोटिवेशनल स्पीकर बनने की, तो हम सब ने मिलकर ट्रेनिंग्स ली। ट्रेनिंग के बाद बिल्कुल। मैं पहले ऑलरेडी काम कर रहा था इस फील्ड में। ठीक है, मैंने एक ये नई सीरीज उससे पहले स्टार्ट की हुई थी, उस ट्रेनिंग से पहले। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको मैं वास्ट करूं, उसे मैं फैलाऊं। तो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की, मुख्तलिफ लोगों से कॉन्टैक्ट किया, उनसे टाइम लिया, टाइम लेके ये सेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इससे फायदा क्या हो रहा है? मेरा अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो मेरा काम है, वो इम्प्रूव हो रहा है। दूसरा ये है कि मेरा कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है, मेरा एक नाम बढ़ रहा है, मेरा एक फेम बढ़ रहा है, मेरा दोस्तों के साथ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ मेरा कॉन्टैक्ट बन रहा है। तो ये सारी छोटे छोटे स्टेप होते हैं जो आपने लाइफ में उठाने होते हैं। अब ये देखिए, मैं सोचूं कि मैं बैठे बैठे रातों रात ही मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं और फेम मिल जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा मुमकिन नहीं है। पहले डिजाइन हमेशा किया। ऐसे कि हम लोगों ने छोटे-छोटे कदम रखने हैं। जब हम जी बड़े रखने शुरू करेंगे तो हम नीचे ही गिरेंगे।
اور دیکھیں میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی، جب آپ نے ڈیسیژن لے لیا نا، اب میں موٹیویشنل اسپیکر بن رہی ہوں، اس میں لوگوں نے مجھے اچھا بھی کہنا ہے برا بھی کہنا ہے، میں نے اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ تیار کر لیا ہے کہ اچھا بھی سب کچھ سننا ہے اور برا بھی سننا ہے. خود پہ اعتماد ہے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ اپنا ایک سرکل بناؤ کہ آپ کو کتنے لوگوں کی فکر ہے، وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، جو کچھ بھی ہیں ان کی صرف آپ کو فکر ہونی چاہیے. باقی کوئی آپ کے بارے میں کچھ کہتا ہے اس کو بالکل نہ بادر کرو، چھوڑ دو. یہ شاید مریم عباس نے کوشچن کیا ہے کہ آپ ہمیں کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں کہ اپنے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ. جی بالکل مریم، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ لائف میں بہت کچھ ہوتا ہے. آپ اس سے اگزامپل لو کہ ہمارے پیارے نبی پہ جتنی آزمائشیں آئی ہیں اتنی تو ہمارے پہ کبھی آئی نہیں. اللہ کے وہ اتنے محبوب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنے آزمائشیں دی ہیں، تو ہمارے اوپر جو تھوڑی بہت آ ہی گئی ہے تو ہم اس کو کیوں نہیں فیس کر سکتے. ہم نے اپنا علاج خود کرنا ہے، میں بار بار کہوں گی ہم نے اس کے اوپر قائم رہنا ہے کہ کوئی بات نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں، میری جی مدر کو کہتے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کی ڈائیورس لے لی تو میں نے لی ہے، اس نے مجھے نہیں چھوڑا، ہم نے لی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. دنیا میں سب لیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سوسائٹی میں لیتے ہیں. ہاں ایسا یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی. میٹر تب ہوتا ہے، پرابلم آپ کے لیے تب زیادہ ہوتی ہے جب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو ایک انسان کے ساتھ، آپ کا مائنڈ نہیں مل رہا، تو آپ کیسے اس کے ساتھ سروائیو کر سکتی ہیں. چلے بالکل. جی یہ ہے ایک ایک کوشچن پیچھے گزر کے ہے. موٹیویشنل اسپیکر بشرا زینب بھائی میرا انٹرویو کروا دیں، فیوچر موٹیویشنل اسپیکر ہوں. جی آپ کا جو کر لیتے ہیں انشاءاللہ جب آپ چاہیں، یہ بھی کوئی بات ہے. بالکل. عمران الماس کہہ رہی ہے خوش رہو عائشہ. جی بالکل. جزاک اللہ مریم نلدا. عباس گریٹ جاب. اچھا جی تھینک یو، آل آف یو. ہم ڈیسیجن لے لیتے ہیں بٹ اس پہ قائم کیسے رہیں. لائک ہم پلان بنا لیتے ہیں، اسکیجول بنا لیتے ہیں، بٹ ہاؤ ٹو بی فوکسڈ آن اٹ ان ایوری سچویشن. جی اس کا آپ جواب کریں دیکھیں گی یا میں کروں؟ نہیں میں کرتی ہوں. ہم ڈیسیژن لے لیتے ہیں بٹ اس پہ قائم نہیں رہتے. یہاں پہ پھر وہی آگے کہ ہمیں اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہے. جب تک ہمیں اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہوگا ہم دوسروں کو کیسے موٹیویٹ کریں گے. ہم نے کچھ سوچ لیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم نے کرنا ہے، ایسے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. جب ہم ڈیسیژن لے لیں اس کے بارے میں سوچیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے آپ ڈیسیژن لو، اس کے بارے میں ایک پیپر لو، اس کے درمیان میں لائن لگاؤ، اس کے پازیٹیو ویو بھی لکھو اور اس کے نیگیٹو ویوز بھی لکھو. پھر کمپیریزن کرو کہ پازیٹیو زیادہ ہیں کہ نیگیٹو زیادہ ہیں. پھر آپ ایک دو لوگوں سے مشورہ لو، ساری دنیا سے نہیں، ایک دو لوگوں سے مشورہ لے لو جو آپ کے امپورٹنٹ ہیں، آپ کے بھر نہیں ہیں، ان سے مشورہ لو. دین اس کے اوپر آپ کو جو بہتر لگ رہا ہے آپ ڈیسیژن لے لو. جی ایسے ہی ہے. میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں. میری پیاری بیٹی ہے یہ. بیٹا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم اسکیجول بھی بنا لیتے ہیں، پلان بھی بنا لیتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں اسٹارٹ میں ہماری جو سب سے بڑی ناکامی ہے اس پہ فوکس نہ رہنے کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے آج پلان بنایا اور میں نے سوچا جی میں نے 4 گھنٹے پڑھنا ہے، 4 گھنٹے مسلسل پڑھنا ہے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں اس پہ 4 گھنٹے بیٹھ سکتا ہوں، 4 گھنٹے میں اس کو اسٹڈی کر سکتا ہوں، 4 گھنٹے میں پڑھ سکتا ہوں. ہمارا پلان جو ہونا چاہیے، دیکھیں آپ سمپل سی بات ہے، آپ نے اسکیجول بنایا اسٹڈی کے حوالے سے. اگر میں بات کروں اسٹڈی کی، اگر آپ نے اسٹڈی کا اسکیجول بنایا ہے تو آپ کیا کریں، 15 منٹ 10 منٹ 15 منٹ پڑھیں، پھر 10 منٹ 15 منٹ کی بریک لیں، پھر 10 منٹ 15 منٹ کا پڑھ لیں. اس طرح سے اسکیجول کو ڈیزائن کریں جتنا آپ اپنے مائنڈ کو ایزیلی ٹون کر سکتی ہیں. آپ کا مائنڈ جو ہے وہ روٹین میں نہیں ہوتا، آپ کا جو کام ہوتا ہے وہ روٹین میں ہوتا. آپ ایک دم برڈن ڈالتی ہیں باڈی پہ، ایک دم جب برڈن آئے گا جسم پہ، آپ کے مائنڈ پہ برڈن آئے گا، تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ لائف میں جو آپ کا پلان ہے، جو گول ہے، اس پہ فوکس رہیں ہر سچویشن میں. اس کو آپ نے ڈیزائن اس طرح سے کرنا ہے اپنی جسامت کے مطابق، اپنے مائنڈ کے مطابق، آپ کا مائنڈ اس کو کتنا برداشت کر سکتا ہے. اب بات اگر اگزامپل دوں میں کہ ایک چیز ہے جس کے اوپر وزن جو ہے ہم تھوڑا سا لاد سکتے ہیں، وزن اس کے اوپر تھوڑا سا اور 10 ٹن ہو 12 ٹن رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر ایک دفعہ وزن جو ہے 100 ٹن رکھ دیں تو وہ کیسے کیری کر سکے گا، وہ چیز کس طرح سے وہ لے کے چل سکے گا. چاہے وہ مشین یا کسی بھی چیز کی بات ہے، ہمارا مائنڈ ایک آپ کی مشین ہے، مائنڈ آپ کا مشین ہے، آپ کا مائنڈ پروسیس کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو. جب ہم ایک دم برڈن دیتے ہیں، ایک دم اسکیجول کو ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر پورا برڈن، تو یہ کوئی بھی سچویشن ہو جائے تو آپ اس کے مطابق فوکسڈ نہیں رہ سکتے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈیزائن اس طرح سے کرنا ہے، اپنا ٹائم کو، اپنے پلان کو، اپنے اسکیجول کو اس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے تاکہ جو فلیکسیبل ہو. فلیکسیبلٹی بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے آپ کے فوکس رہنے پہ.
تو اب اس کے میں نے ٹرائی کیا کہ آپ کو تھوڑا بہت ایکسپلین کر سکوں. تو نیکسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. تم ایگزامپل ہو عائشہ ہمارے لیے. جی بالکل ایگزامپل ہیں آپ جزاک سب کے اللہ. لیے. دیکھیں جی میں یہ ایگزامپل نہیں ہوں, آپ لوگوں نے بھی ایگزامپل بننا ہے. میں جی عائشہ ایگزامپل نہیں ہوں, آپ لوگوں نے خود اپنی ایک مثال بننا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ اپنی ایگزامپل جو ہے وہ خود سیٹ کر سکتے ہیں. میرے ایک دوست ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مر جائیں نا, تو آج کل کا جو ٹرینڈ ہے, آج کل کا جو زمانہ ہے, مر جائیں آپ کا نام تب رہے گا جب آپ کی ویڈیوز موجود ہوں گی, یا آپ کا کچھ ایسا کریکٹر موجود ہوگا, یا آپ کی بکس موجود ہوں گی, یا آپ کا معاشرے میں ایسا کردار موجود ہوگا جو آپ کو زندہ رکھے. جی یہ آپ کی طرف سے کوئی آپ کی دوست ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی میرا میری نام. فرینڈ ہے. تھینک یو سیا. جی نیکسٹ میں لے لوں کوشچن وغیرہ ہے تو. یہ میری جی سسٹر ہے. تھینک یو. میری فیملی کی سپورٹ ہے جو آج میں ادھر ہوں, میرے پیرنٹس کی, میری بہنوں کی. تھینکس بہت آف یو. جی بہت شکریہ بچے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. گڈ جاب سر, تھینک یو سو مچ بیٹا. کیپ اٹ اپ انشاءاللہ انشاءاللہ. جی جی آئی مین کہ تم نے ہم میں سے سب سے پہلے لائیو سیشن کیا ہے. جی جی بالکل. دیکھیں دیکھیے کسی نے تو آگے بڑھنا تھا. نمرا کسی نے آگے بڑھنا تھا, تو میں نے کہا میں کیوں نہ کروں. دیکھو آج میں آگے آئی ہوں, میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کل آپ میں سے بھی کوئی آگے آئے گا. صرف یہ کہ ایک ہمت کرنی پڑتی ہے. بالکل. یہ ایک آپ کو ایگزامپل اس لیے دی, یہ آپ کو ایکسٹرنل موٹیویشن دی تاکہ جو آپ کی انٹرنل موٹیویشن ہے وہ جاگ سکے. ٹھیک ہے. ہم لوگ سوچتے ضرور ہیں, سوچتے ضرور ہیں, پلان ضرور کرتے, عمل کیوں نہیں کرتے. وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو لیم ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ یار چلے ٹھیک ہے, آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں کر لوں گا, کوئی نہیں ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے. دیکھیں میرے بچے, ٹائم بالکل نہیں ہے, لائف کا کوئی پتہ نہیں. اگر آپ نے کچھ سوچ رکھا ہے کچھ بننے کا, کچھ کرنے کا, تو آپ کو اس کے لیے سٹیپ لینا پڑتا ہے. سب کا یہی ایشو ہوتا ہے کہ جی فیملی سپورٹ نہیں کرتی. کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں, کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں فیملی سپورٹ کرتی ہے. آپ سب کی جو ہے بایوگرافی پڑھ کے دیکھ لیں, سب کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں, ان کو کسی نے بھی فیملی نے سپورٹ نہیں کیا. جو کامیاب ترین لوگ ہیں فیملی نے کبھی کسی کو سپورٹ نہیں کیا. اب سب کی ہسٹری پڑھیں, ریسرچ کریں, کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی نے اپنے کسی کی کامیابی میں اس کی فیملی کے سپورٹ ہو. یہ آپ نے سب کچھ اپنے دم پہ کرنا ہے. جب آپ کو فیم مل جائے گا, جب آپ کا نام نکلنا شروع ہو جائے گا, جب آپ کا کام اچھا جانے لگے گا, تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو سپورٹ کرے گی آپ کی فیملی, اور انہیں پراؤڈ فیل ہوگا جب آپ آپ کے. ایک اچھا کام کرتے ہیں تو کوئی ایسا نہیں ہوتا جو آپ کو منع کرتا ہے. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنا اعتماد خود بنانا ہے. خود جی اعتماد بنا لو, اپنا نام بنا لو, کوئی کچھ بھی نہیں کہتا. جی بالکل ایسے ہے. کردار کو بلند کرنا چاہیے, بیکاز انسان تو مر جاتا ہے, اس کا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ شاید مریم عباس ہے یا ایم عباس جو بھی ہیں, ایسا ہی ہے آپ کا جو کریکٹر ہے. یہاں پہ ایک میں چھوٹی سی کوٹیشن دیتا چلوں کہ حدیث میں ہے کہ آپ کے پاس اگر علم کا سمندر ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس علم کا سمندر ہے اور آپ کے پاس عمل کا قطرہ بھی نہیں ہے, اس علم کے سمندر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس علم کا سمندر ہے اور عمل کا ایک قطرہ ہے, تو وہ آپ کا عمل کا ایک قطرہ آپ کے پورے علم کے سمندر پہ زیادہ بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہمیں یہ سے لیسن ملتا ہے کہ ہمارے اندر جو عمل ہے وہ بہت ضروری ہے. علم معنی نہیں رکھتا. علم آپ کے پاس تھوڑا ہے, کہہ جاتا ہے, آپ کے اندر عمل ایک قطرے کے برابر بھی ہے, وہ آپ کو نکھار کے لے جائے گا. جو چیز آپ دوسروں میں چاہ رہے ہیں, آپ کا کریکٹر, آپ کا کردار ویسا ہونا چاہیے, ویسا آپ پازیٹیو ہونے چاہیے. جی آگے آپ اس بارے میں کچھ کہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی عمرہ کا مجھ سے کوشچن ہے کہ سر آپ کو آپ کی فیملی نے سپورٹ کیا یا نہیں. بالکل نہیں کیا بیٹا. میں آپ کو اپنی سٹوری بتانا چلوں کہ میری بھی ڈیورس ہوئی تھی 2013 میں ڈیورس ہوئی, میری شادی تھی. اس کے بعد میں نے سوچا, پھر میں رک گیا تھا. میں نے اپنی تھوڑی سی سٹوری بتاتا چلوں آپ سب کے ساتھ. پھر میں نے جب میری شادی ہوئی تھی میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. اس کے بعد پھر میں نے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھا. کچھ ایسے حالات تھے کہ وہ ہمارا ریلیشن نہیں چل سکا. پھر میں نے 2012 میں نے اپنے ایک اکیڈمی سٹارٹ کی. تب میں نے انٹرمیڈیٹ کیا تھا. انٹرمیڈیٹ کے بعد میں نے اکیڈمی سٹارٹ کی کہ خود کو سپورٹ کیسے کر سکتا ہوں, کیونکہ میں جس ایریا سے میں بلانگ کرتا ہوں یہ بہت دیہات ہے, کسی شہر نہیں ہے, اور چھوٹا سا شہر ہے ہمارا. لیا سٹی جو ہے بہت چھوٹا سا ہے, اور میرے خیال میں آپ میں سے کافی لوگ جو ہے وہ جانتے بھی نہ ہو, نام بھی پہلی دفعہ سن رہے ہو شاید. تو اس طرح سے تھا کہ میں نے سوچا کیوں نہ میں جو چیزیں کمی میں نے فیس کی, جو پرابلمس میرے ساتھ مجھے سامنا کرنا پڑا, تو میں کیوں نہیں کر سکتا اس کے لیے.
پھر میں نے اکیڈمی کا سسٹم سٹارٹ کیا. اکیڈمی کے بعد میں نے اپنا جو ماسٹر اینڈ گریجویشن ہے وہ میں نے اکیڈمی سے اسکول بنا لیا 2013 میں. میں نے اپنے اسکول سٹارٹ کیا. اسکول میں اکیڈمی جیسے بنائی, اکیڈمی سے مجھے رسپانس اچھا ملا, اور میرے جو علاقے کے پیرنٹس تھے انہوں نے فورس کیا کہ آپ اسکول ڈیولپ کریں. میں نے اس کو پھر اسکول بنا دیا. اسکول چلتا رہا. میں نے 2012-13 سے اور 17 تک میں نے اپنا BBA کیا, بیچلر اینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن میں 4 ایئر پروگرام وہ کیا. اس کے بعد میں نے ابھی ریسنٹلی 2019 میں نے اپنا MPhil کمپلیٹ کیا مارکیٹنگ میں. اور آج کل جو میں کر رہا ہوں, میں 2 ماسٹر میں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے, ایک MSc سائیکالوجی اور MA ایجوکیشن میں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ میں نے اسکول کو جب بنایا, جب میں نے اکیڈمی بنائی, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پاس صرف کچھ بھی نہیں تھا. میرے گیسٹ روم میں ایک کارپیٹ پڑا تھا, وہ اٹھایا میں نے امی کی فرنیچر کی کرسیاں اٹھائیں. ٹھیک ہے, میں نے جا کے اکیڈمی کا سسٹم سٹارٹ کیا 4 کارپیٹ پہ اور 4 کرسیوں سے, ایک ٹیبل سے. ٹھیک ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اس ٹائم میرا جو اسکول ہے, انسٹیٹیوٹ ہے, اس کے اندر 250 بچے زیر تعلیم ہیں, اور 35 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو آرفن ہیں, جو یتیم ہیں, جن کو میں فلی سپورٹ کر رہا ہوں. ان کی ایجوکیشن میں, ان کی رہن سہن میں, ان کے کپڑوں میں, ان کی ساری جو لوازمات ضروریات زندگی ہوتی ہیں وہ میں پورا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ان کو پرووائڈ کر رہا ہوں. اور میرا دوسرا یہ ہے کہ میرا جو اسکول ہے وہ ایفیلیٹڈ ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے. اس میں ہم فیسز چارج نہیں کرتے. یہ دوسرا سال ہے میرا ایفیلیشن ہوئی ہے ان کے ساتھ. فیس بالکل نہیں ہوتی, بکس بھی فری ہیں. اور باقی جو 35 اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو اخراجات ہوتے ہیں, کاپی پینسل, ان کا رہنا, ان کی یونیفارم, یہ وہ میں خود کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے موٹیویشنل اسپیکر کیوں بننے کی کوشش کی, میں اس فیلڈ میں کیوں آیا. دیکھیں بیٹا, میں کیریئر کاؤنسلنگ پہ کام کر رہا ہوں آج کل. کیریئر کاؤنسلنگ پہ کام کیوں کیریئر کاؤنسلنگ پہ میں کام کرنا کیوں شروع کیا؟ میں نے اس لیے شروع کیا کیونکہ مجھے نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کے اندر کون سی ایبلٹی ہے. مجھے شوق تھا کرکٹر بننے کا. ٹھیک ہے, میری فیملی نے سپورٹ نہیں کیا, میں وہ نہیں بن سکا. میں نے ملتان ریجن تک کھیلا, میں نے انڈر 19 جو نیشنل لیول تک ہوتی ہے وہ میں نے کھیلی. اس کے بعد فیملی نے سپورٹ نہیں کیا, میں نے وہ چھوڑ دی. اس کے بعد میں نے دیکھا دیکھی میں جیسے لوگ کر رہے تھے BBA, یہ وہ ساری چیزیں, وہ سارا ہم نے کرنا شروع کر دیا. تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی تھی, اس کے مطابق ہی میں چلتا گیا اور اس کے مطابق ہی میں کام کرتا گیا. تو پھر میں نے یہ سوچا کیوں نہ جو کمی میرے اندر رہ گئی ہے, جو میں نہیں کر سکا, وہ میرے جو علاقے کے لوگ ہیں, جو بچے ہیں, وہ ان کی میں کس طرح سے ہیلپ کر سکتا ہوں, میرے اندر میں ان کو کس طرح سے گائیڈ کر سکتا ہوں. تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ یہ جو فیلڈ ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میں انسپائرڈ کس سے ہوں؟ میں سر قاسم علی شاہ کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. سر قاسم کے بعد سر شیخ عاطف ہے, ان کو سنتا ہوں. کیسر عباس صاحب ہیں, ان کو سنتا ہوں, میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. اور کافی 2-3 اور جو ہے انڈین موٹیویشنل اسپیکر ہے, ان کو سنتا ہوں. ڈاکٹر وویک بندرا کو بہت زیادہ سنتا ہوں میں. دیکھیں, آپ اپنی زندگی میں چینج تب لا سکتے ہیں جب آپ کے اندر کچھ کرنے کی ہمت موجود ہو. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جب اسکول سٹارٹ کیا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ایون کہ میں نے اپنا جو رینٹ دیا تھا پہلے فرسٹ منتھ کا, وہ میں نے ادھار لے کے دیا تھا. اور اب الحمدللہ میرے پاس 250 اسٹوڈنٹس میرے پاس موجود ہیں. فرنیچر بھی پورا ہے, بلڈنگ بھی اچھی ہے الحمدللہ. اس کو آہستہ آہستہ امپروو کرو. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کچھ سوچ لیتے ہیں کرنے کا, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ڈیسیجن لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کچھ پلان کر رہے ہیں, اب آپ جیسے آپ سوچ رہے ہیں سارے کہ آپ نے فیوچر کا موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے, تو موٹیویشنل اسپیکر بننے کے لیے آپ کے پاس وائی فیکٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وائی فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ وائی, آپ کیوں, آپ کیسے کریں گے, آپ کب کر سکتے ہیں, آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فیکٹر ہوتا ہے وائی فیکٹر, جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں, آپ کیسے کریں گے, آپ کب کریں گے, اور آپ یہ اس فیلڈ میں کیوں آنا چاہتے ہیں. یہ جب آپ کے پاس سارا کچھ اس کا جواب موجود ہوتی ہے تو آپ اس کام کو کرنے لگ جاتے ہیں. اب دیکھیں, فار ایگزامپل اگر میں مثال دوں اور آپ کے ساتھ تھوڑی سی ایگزامپل شیئر کرتا چلوں, کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں, اور آپ یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ وہ آپ کو جاب ملے. ٹھیک ہے, آپ کا انٹرویو تبھی کامیاب ہوگا جب آپ خود سے سوال کریں گے کیا میں اس جاب کے لیے پرفیکٹ ہوں. سیلف اینالائز کریں گے. اب آپ کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں, اس کے لیے آپ کا سیلف اینالائز ہونا, آپ کا سیلف کو اپنی ذات کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ ذات کا تجزیہ کر لیتے ہیں تو آپ کو کامیابی اور سکسیس ملتی ہے, اور اس فیلڈ میں آپ قدم رکھیں. دیکھیں, آپ نے پلان کر لیا اور آپ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد کیا کرنا ہے, آپ نے وہ سارا کچھ, آپ نے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینے. جیسے میں نے ایگزامپل دی, میں نے اکیڈمی بنائی.
ٹھیک ہے. اکیڈمی کے بعد لوگوں کا انوائرمنٹ دیکھا, پیرنٹس کی طرف سے رجحان دیکھا, میں نے اس کو اسکول میں کنورٹ کیا. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ایسا ایسا وہیں سے کمایا, اپنی ایجوکیشن بھی جاری رکھی, اسکول پہ لگاتا گیا اسٹیپ بائی اسٹیپ. اب الحمدللہ میرا اسکول اسٹیبلشڈ ہے اور میرے ایریا میں پتہ ہے کہ بھائی اسکول ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے اپنی اسٹڈی کو بھی کنٹینیو رکھا, ساتھ ساتھ اسٹڈی کو بھی ٹائم دیا. دیکھیں اسٹوڈنٹ لائف میں انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. میرا دل بھی کرتا تھا کہ میں جو ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھوں, گپ شپ کروں. یقین میری کلاس ہوتی تھی 9:30 بجے, میں نے کلاس 9:30 بجے کلاس میں جانا, 11:30 کلاس اینڈ ہونی, میں نے سیدھا اسکول آ جانا. اسکول سے ختم ہونا 1 بجے عموماً چھٹی ہو جاتی گرمیوں کو. اس کے بعد 2:30 بجے ہماری اکیڈمی اسٹارٹ ہو جاتی. اکیڈمی بھی پڑھاتا تھا, اس کے بعد ٹیوشنز بھی پڑھاتا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. یہ سارے کام کیے آپ نے, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے اپنے آپ کو خود کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. مجھے فیملی نے سپورٹ کیا, تھوڑا بہت کیا, اب کرتی ہیں الحمدللہ. جب ایک سکسیس ہے میرے پاس, جب ایک چیز تک میرے تک پہنچ چکا ہوں, تو اب سارے سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ. فیملی میں نے آپ کو کہا کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا آپ کو تب تک نہیں کرتے جب آپ ایک اسٹیپ نہیں لیتے. اب ضرورت یہ ہے کہ آپ نے اس اسٹیپ کو کیسے لینا ہے. جی عائشہ. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں یہی بات ہے کہ آپ نے اس کو کس میں طرح خود سے کہتی ہوں, آپ بلیو کریں تقریباً لاسٹ ایئر کی بات ہے, میں نے سوچا کہ میں نے سائیکالوجسٹ بننا ہے, کلینکل سائیکالوجی پڑھنی ہے. میں نے لاہور یونیورسٹی سے پوچھا, ان کی فیس 4 لاکھ تھی. میں نے خود بالکل سوچا کہ میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتی, میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں, تو جی ہم کیوں نہ کچھ ایسا کروں کہ میرا شوق بھی پورا ہو جائے اور میں اس فیلڈ میں سکسیزفل بھی ہو جاؤں. پھر میں نے ڈفرینٹ ٹائپ کی سرچ کرنی شروع کی, خود ہی سیلف اسٹڈی کی, تھوڑی ٹریننگس لی کہیں سے جو افورڈیبل تھی. تو جی الحمدللہ آج میں اس کیلیبر کی ہو گئی ہوں کہ آج میں اپنی چیز پہ پورے اعتماد ہوں کہ جو میں بن رہی ہوں یا جو کچھ میں کر رہی ہوں. ایگزیکٹلی, بالکل یہی بات ہے. آپ نے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لے کے آپ کو کامیابی ملنی ہے. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں, ٹھیک ہے. میں نے الحمدللہ یوٹیوب چینل بنایا, فیس بک پیجز بنائے, اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کیا. آہستہ آہستہ بہت سی امپروومنٹ آتی گئی. ابھی بھی بہت سی امپروومنٹس کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر جو پہلا قدم ہے نا, سب سے پہلا قدم اٹھانا باقی مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم قدم تو اٹھا لیتے ہیں, اس کے بعد ہمیں اگر رسپانس نہ مل رہا ہو تو ہم ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں. اور میں یہ کام کر رہا ہوں جی, مجھے تو رسپانس نہیں مل رہا, مجھے آڈینس نہیں سن رہی, مجھے کوئی سن نہیں پا رہا. تو دیکھیں یہ رسپانس آپ کو جلدی نہیں ملے گا. آپ نے اپنا لگاتار کام کرنا ہے اور خود کو امپروو کرنا ہے. جب آپ خود کو امپروو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ امپروو کرتے جاتے ہیں, تو جو سارے جتنے بھی اسپیکرز ہیں جو ان کا نام ہے, یہ ایک دم اٹھ کے نہیں بن گیا ہے. آپ ان کی سب کی بایوگرافی پڑھیں, ان کا ساری کی ہسٹری پڑھیں, تو انہوں نے بڑے دھکے کھائے ہیں, بڑے چپیڑے کھائی ہیں انہوں نے منہ پہ, کو بہت دھکے ملے ہیں. سر کیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں بہت دھکے کھائے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بالکل, کہتے ہیں ہم جب تک سمندر میں آپ گریں گے تو ہمیں پتہ بالکل چلے گا اس کی گہرائی کتنی ہے. بالکل جب ہم ایسے ہی گریں گے نہیں میں ہمیں گہرائی کا ہی نہیں پتہ چلے گا. ایسے ہی ہے. لوگوں کی 3 قسم کے ہوتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو تماشائی ہوتے ہیں, صرف باہر کھڑے تماشا دیکھتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں, جو آپ کو بھی ڈراتے ہیں اور خود بھی ڈرتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو کر دکھانے کی ان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے اور کر جاتے ہیں. اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مطلب یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں جاؤں گا اس میدان میں گروں گا تو میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی, میں مر جاؤں گا. وہ ہوتے ہیں جو باہر کھڑ کے صرف یہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. وہ خود کو بھی ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اور ساتھ والوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی وہ باہر کھڑ کے تماشا دیکھتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا تو یہ کام نہیں ہے, میں تو یہ کر نہیں سکتا, مجھ میں یہ ابیلٹی نہیں ہے, مجھ میں یہ کیپیبلٹیز نہیں ہے, میں چاہوں گا میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. بالفرض اگر ہم کسی کی کبڈی کی ایگزامپل لیں, کھیل کی ایگزامپل لے لیں, تو آپ نے میرا بیٹے اس میدان میں اترنا ہے. آپ کو پھر پتہ لگے گا جب آپ کو چپیڑے لگیں گی, جب آپ پہ تنقید ہوگی, تب آپ نے جا کے خود کو امپروو کر سکیں گے. جب آپ امپروو کریں گے تو پھر جا کے موٹیویشنل اسپیکر بنیں گے. دیکھیں میرے دوست ہیں ارسلان صاحب, سارے لوگ یہی کہتے ہیں جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سکسیس سٹوری ہونی چاہیے. کب تک میں قاسم شاہ کو سنا سکتا ہوں, قاسم شاہ کی سٹوری کو سنا سکتا ہوں, سر کاشف شاہ کی سٹوری کو سنا سکتا ہوں, سر کیسر کی سٹوری کو سنا سکتا ہوں, جتنے بھی باقی رائٹرز ہیں ان کی سٹوریز کو کیسے سنا سکتا ہوں. جب تک میری کوئی اپنی کامیابی نہیں ہے, جب تک میری کوئی سٹوری نہیں موجود, تو میں اس کو کیسے لے کے سکتا ہوں. پہلا سب سے مشکل کام ہے سٹیپ لینا. اور آپ نے سٹیپ لے لیا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں بہت جلدی. کئی اکثر لوگ دیکھے ہیں کہ رسپانس نہیں مل رہا تو جی چھوڑے, بس یہ ہمارا کام نہیں, ہمارے بس کی بات. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے. وشی خان ریلی انسپائرنگ سر, اللہ پاک آپ کو مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے. جی بہت شکریہ بیٹا, آمین سما آمین. بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں ارسلان ساحل اسپیکس,
बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह ताला आपको जज़ाक खैर दे। बेशक अपने अपने गोल्स की अचीव करने के जज्बा हो तो यू आर सक्सेसफुल। एग्जैक्टली, आपके एक्शन और आपकी इंटरनल मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक्शंस आर मोर वैल्यूएबल देन थिंग। बिल्कुल ऐसे ही है, आप जब तक एक्शन नहीं लेंगे उस तक आपकी सोच तो पड़ी रहेगी। सोच तो हम पड़े रहेंगे जब तक उसके ऊपर लाए अमल नहीं होगा, एक्शन लेंगे। देखिए एक्शन का ही रिएक्शन होता है, जब हमने एक्शन ही नहीं लेना, हम लोग बैठे हुए हैं, तो उसका रिएक्शन हमारे सामने कैसे आएगा? जी देखिए, हमारे पास सिर्फ 6-7 मिनट रह गए हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मेरी ज़ात से, आयशा से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। इसके बाद फिर हम अपना जो सेशन है उसको वाइंड अप करने के। हमारा जो प्लान था वो आधे घंटे का था, आधे घंटे का, तो अब जो है हमारा घंटा पूरा होने वाला सेशन का। तो अगर ऑडियंस की तरफ से कोई आयशा के से क्वेश्चन करना चाहता है, कोई मुझसे क्वेश्चन करना चाहता है किसी भी हवाले से, तो कर सकते हैं ज़रूर। हम बैठे हैं आपको जवाब देने के लिए इंशाल्लाह। जी आयशा, आप अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अगर अदा करना चाहती हैं इस जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, सबने मुझे इतना सपोर्ट किया। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, क्योंकि स्पोर्ट से इंसान आगे जाता है। एग्जैक्टली, और सपोर्ट भी आपको तब मिलती है जब आप खुद अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, आपके अंदर एनर्जी मौजूद हो। फिर आपके दोस्त आपको देख के आपके काम को देख के आपको अप्रिशिएट करते हैं। मुझे मेरे दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं, उनका एक कमेंट आया था स्टार्ट में, मैंने जब शुरू किया था ये सारा काम, तो उनका कमेंट था, मैं आप सबके साथ शेयर करता, चलो मैं डिमोटिवेट भी हो सकता था। उसने कहा, बच्चा हमसे सीख के आप हमें सिखा रहे हो, बच्चे हमसे सीख के आप हमें सिखा रहे हो। मतलब मुझे नहीं कहा डायरेक्टली, मेरे किसी दोस्त को कहा उसने कि ये बंदा जो जिसे हम खुद सिखाते रहे हैं, जिसे हमने खुद मतलब उंगली पकड़ के चलना सिखाया, खाना सिखाया, बैठना सिखाया, ये आप ट्रेनर बन के हमें सिखाएगा। ये भाई वो मतलब उनका तंजिया अंदाज में उन्होंने कहा कि ये मुंह और मसूर की दाल, मैं एग्जांपल देता होता हूँ। तो आज अभी दोपहर की बात है, मेरी सिस्टर भी मुझे यही कह रही थी, मेरी उससे किसी बात पे बहस हुई, आगे से कहती इसने लोगों को मोटिवेट करना है और खुद मेरे साथ ऐसे कह रही है। तो मैंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, मगर कोई बात नहीं, जब माइंड में बना लिया कि हमने आगे बढ़ना है तो अच्छा बुरा सब कुछ फेस करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको मेरे उस्ताद मोहतरम है, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, मैं उन्हें मेंटोर समझता हूँ अपना सर कासिम अली शाह साहब को। वो बहुत अच्छे इंसान है। वो ये कहते हैं, बेटा लोग आते हैं, आप पे ऊपर तनकीद भी होगी, आपके ऊपर लोग बात भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, आपको डिस्टर्ब भी करेंगे, आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, ठीक है। आपने वहाँ पे क्या करना है, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। अगर आपको नेगेटिव कमेंट मिल रहा है, आपको डिग्रेड कर रहा है, आपको डीमोटिवेट कर रहा है, वो अपना ज़र्फ शो कर रहा है। आपका आला ज़र्फ ये है कि आपने पॉजिटिव रहना है। देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर का, ट्रेनर का बाकिरदार होना ज़रूरी है। अगर बिलफर्ज देखिए, हम छोटी छोटी बात को फुल स्ट्रेस लेके बैठ जाए कि हम किस तरह से किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। जी मैं कमेंट्स देख लूँ, वाह बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी आमीन आमीन। दाल मशहूर, हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन मुझे सुन रही हैं जी, थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया और आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत लेट हो गई हैं आप। जी बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। You just look forward and kick out the negativity of your surrounding, then nobody can stop you to get success. देखिए, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ, आपको जो नेगेटिविटी होती है वो आपको मोटिवेट करती है। आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके अंदर, आपके ऊपर बातें करने वाले मौजूद हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि वो बंदा मुनाफिक होता है जिसके ऊपर कोई तनकीद नहीं करता। अगर मुझ पे कोई तनकीद नहीं कर रहा तो मैं फिर अपनी ज़ात का तजिया लूँ कि मेरे जैसा कोई मुनाफिक इंसान नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। मतलब मैं कैसे पॉसिबल हो सकता है मैं अपने सराउंडिंग में सबको खुश रख सकूं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपके ऊपर तनकीद करने वाले नहीं है तो आप समझ लें कि आपसे बड़ा मुनाफिक, आपसे बड़ा खुशामदी कोई नहीं है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ये नेगेटिविटी आपके साथ चलती रहनी है और आपने इससे मोटिवेशन लेनी है। अपनी परेशानियों से मुकाबला करना, दोस्ती करें, मुकाबला नहीं करना। आपने अपनी परेशानियों से दोस्ती करें। जब हम अपनी परेशानियों से, अपनी मसाइल से दोस्ती करते हैं तो हम कामयाबी की तरफ मूव कर सकते हैं। हमें अक्सर ये कहा जाता है कि अपनी परेशानियों के साथ जी मुकाबला करें। मैं इसलिए कहता हूँ मुकाबला ना करें। देखिए, अगर मैं परेशानियों के साथ मुकाबला करने लग गया
تو मेंटली طور पे मैं स्टक होके रह जाऊंगा, मैं डिप्रेस्ड हो जाऊंगा, मैं उसके बारे में सोचूंगा। मेरी जो सारी एनर्जी होगी वो मेरी परेशानियों पे वेस्ट होना शुरू हो जाएगी। मेरी सारी एनर्जी, अपनी जो एनर्जी है वर्क करने की, जो मेरे अंदर पोटेंशियल है, वो सारा मैं वेस्ट कर दूंगा उससे मुकाबला करने की। अगर मैं अपनी परेशानियों के साथ, अपने ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कर लूंगा, ऐसे मसाइल के साथ जिससे मेरे डिप्रेशन हो रही है, जिससे मेरी एंजाइटी हो रही है, जिसकी वजह से मेरी जो काम है वो रुक रहा है, अगर मैं उसके साथ दोस्ती कर लूंगा तो मेरा सारा फोकस क्या होगा, अपने काम पे चला जाएगा। मेरी सारी एनर्जी जो है वो कहाँ लगेगी, मेरे काम पे लगेगी। जब मेरी सारी एनर्जी वहां पे लग रही होगी, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि कोई मुझे क्या कह रहा है, मेरे लिए क्या मसाइल है, मेरी दोस्ती है, ठीक है, लाइफ के साथ चलते रहने आपके मसाइल। लाइफ में कभी मसाइल आपके खत्म नहीं होते, आपकी परेशानियां खत्म नहीं होती। एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी आपकी लाइफ में पहले घड़ा खोदे खड़ी होती है। ठीक है, अगर आप दोस्ती करके अपनी एनर्जी अपने वर्क पे रखेंगे, अपने मिशन पे रखेंगे, अपने गोल पे रखेंगे, अपने टारगेट पे रखेंगे, तो आप जाके कामयाब हो सकते हैं। तो लास्ट में मेरा यही बात, जिंदगी नाम ही इस चीज से, अगर जिंदगी अच्छी होती तो दुनिया में कोई रोता हुआ क्यों आता? यही हमारे लिए एक छोटी सी बात है, अगर इतनी अच्छी होती तो कोई दुनिया में रोता हुआ ना आता। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है कि अब हम देखिए, हमने आपकी नेगेटिविटी जितनी भी है, आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, आपके जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, आप उसको मोटिवेशन बना लें, आप अपने अंदर उसको मोटिवेशन बना लें, उसको लेके देखिए। मुझे कोई कहता ना कि यार ये आप काम आप करोगे, मैंने डिसीजन लेना, ये मेरे अंदर है कि उसको मैंने गलत प्रूव करना है कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। बट देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग बनाया, अलग मकाम दिया, अलग मकसद के लिए बनाया। जो मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। बस पहचानने की जरूरत यह है कि जो आप लोग कर सकते हैं, जो आप जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, जो काम अल्लाह ताला ने आपसे लेना है, वो किसी और से नहीं लेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके मकासद बना के भेजे हैं, आपको बामकसद बना के भेजा कि मैंने अपने बंदे से ये काम लेना है, ये काम करवाना है। बस बात ये है कि आपने खुद को इंटरनली मोटिवेट करना है, अपनी खुद शनासी करनी है, खुद एतमादी को बढ़ाना है, तो काम पे लग जाना है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आपने कभी अपना किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना। कंपैरिजन करेंगे हम हमेशा नीचे जाएंगे। कंपैरिजन नहीं करो अपना। देखो, जो हम में क्वालिटीज है वो किसी में नहीं है, जो किसी में है वो हम में नहीं है। जी, आजकल बिल्कुल ये ट्रेंड चला हुआ है इमरान खान का कि सुकून जो है वो कब्र में है। बिल्कुल सुकून कब्र में है, दुनिया में सुकून नहीं है। तो अब आपके अंदर है कि आप किस तरह से इसको लेकर, जब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर। जी, मैं उस टाइम भी आपका पॉइंट समझ गया था, मैंने उसको थोड़ा सा अपनी ऑडियंस के लिए एग्जांपल दी कि वो मिसाल पे कायम की कि कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने अक्सर, मैं ये सुनने को मिलता हूँ, मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि सर मुझसे ना मेरी सराउंडिंग में जो लोग हैं बहुत खुश हैं, मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे साथ मुझसे डिस्टर्ब ना हो, जो मुझ पर तनकीद ना करे, जो मुझसे मतलब कोई खफा ना हो। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आप जैसा मुनाफिक, आप जैसा खुशामदी बंदा कोई नहीं है जिसके कोई दुश्मन ही नहीं है, जिसके ऊपर कोई तनकीद करने वाला नहीं है। देखें, आपके ऊपर कोई तनकीद करने वाला नहीं है तो आप खुद को इम्प्रूव ही नहीं कर सकते। आप अपनी जात का हम कहते हैं कि दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, आसपास सारे दुश्मन ही फिर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको इंटरनली मोटिवेशन तब मिलती है जब आप अपने आप को इम्प्रूव तब कर सकते हैं जब आप पे तनकीद करने वाले हों। जो लोग आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है, ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं वो उन्हें बन के दिखाऊं या ना दिखाऊं। देखिए, दो चीजें होती हैं, जो आपको लोग कह रहे हैं, जो समझ रहे हैं वो बन जाए, या वो जो आप सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो कर दें। अब दो सिचुएशन में दो आंसर हैं आपके पास दो रास्ते हैं, आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। जी आयशा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया, हमारा 1 आवर पूरा हो चुका है। तो जाने एक तो सबसे पहले ऑडियंस का बहुत शुक्रिया, आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहा है। और कल का जो सेशन होगा वो सर काशिफ अली शाह और मुजम्मल मुस्तफ़ा के साथ है, ठीक 7:30 बजे। तो आप सब लोग ऑडियंस से यही कहूँगा कि आप लोग रेडी रहें। आपने जी, इस सेशन में ये होगा कि वो कोशिश करेंगे हम उनसे उस हर सवाल का जवाब ले सके जो आप पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ से कोई भी आपने क्वेश्चन करना है तो फ्री हैंड होगा कल के सेशन के लिए। सर काशिफ अली शाह आपको रिप्लाई भी देंगे और मेरे साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह। अपना मैं ऑडियंस का फिर एक दफ़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें सुना, हमारे साथ रहे। देखिए, सेशन में आपने कमेंट्स दिए, थैंक यू सबका, सबने हमें इतनी सपोर्ट किया। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग आगे जाएंगे। आशा, एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ फिर आप इधर मूव करता हूँ। जी देखिए, आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन से ही हम लोग की जो कन्वर्सेशन थी, जो टॉक थी, जो बातचीत थी,
ایک سمپل انٹرویو سے ایک موٹیویشنل سیشن کی طرف موو کر گئی. ٹھیک ہے, کوشش کی کہ میں نے لائف کا جو ایکسپیرینس ہے وہ میں نے شیئر کیا, عائشہ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ انہوں نے شیئر کیا. تو آپ سب کا بہت شکریہ, اس طرح سے جڑے رہا کرے. تو عائشہ آپ ایک تو سب سے پہلے اپنی آڈینس کا شکریہ ادا کر دیں, دوسرا جاتے ہوئے ایک اسپیشل میسج ہماری ٹیم کے لیے اور ہماری جس آڈینس کے لیے. جی بالکل, تھینک یو سو مچ سب کے سپورٹ کے لیے. باقی میرا سب کو ایک ہی میسج ہے کہ جو آپ نے سوچ لی ہے آپ نے کرنا ہے, آپ نے اس کے اوپر ڈٹ کے رہنا ہے کہ وہ ہم نے کرنا ہے. دنیا آپ کو کچھ بھی کہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ اس کیلیبر کے نہیں ہو, آپ نے کر کے دکھانا ہے کہ میں نے یہ کر لیا ہے. اور کبھی بھی جو آپ کا ایم ہوتا ہے آپ پہلے کسی کو مت بتاؤ کہ ہم نے یہ کرنا ہے. جب آپ کسی کو بتا دیتے ہو نا, وہ کام آپ کا وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کر کے دکھاؤ کہ ہم یہ کر چکے ہیں, پھر آپ سب کی زبانیں بند کر دیتے ہیں. جب ہم پہلے مشہوری کر دیتے کہ ہم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, پھر لوگ کہتے ہیں باتوں سے تو انسان کچھ بھی کر دیتا ہے. کر کے جی دکھاؤ, باتیں نہیں. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے عائشہ, اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ رکھی جا سکتی ہے کہ ہمیں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ نہیں بتانی چاہیے, کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ نہیں شیئر کرنی چاہیے. انشاءاللہ انشاءاللہ بہت نیکسٹ جلدی اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنی آڈینس کے لیے اسی ٹاپک پہ لے کے آئیں گے, اسی ٹاپک پہ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے, اپنی پلاننگز کو کیسے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ. میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں. عائشہ بہت شکریہ, آپ سے اچھا لگا گپ شپ کر کے, آپ کے خیالات جان کے, آپ کی فروٹفل تھاٹس جان کے, آپ کا نالج سے, آپ کے ایکسپیرینس سے میں نے بہت کوشش کی کہ میں کچھ نہ کچھ سیکھ سکوں, کیونکہ میں ایز اے ہوسٹ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہوتا ہوں اور جو میرے ساتھ گیسٹ ہوتا ہے وہ میرا ٹیچر ہوتا ہے, میں ان سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, تو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی کامیابیاں دے, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی لائف میں بہت سی سکسیس دے. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھیے گا. آڈینس آپ کا بے حد مشکور ہوں, آپ کا اتنا پیار, آپ کا اتنا لو ہمیں ملا, آپ کی سپورٹ ملی. تو انشاءاللہ اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں ایک دوسرے کو, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی عائشہ, آپ اگر اللہ کچھ کہنا حافظ. چاہتی تو لاسٹ میں جی کہہ سکتے. بالکل, اللہ حافظ. بس ہو گیا.